अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की तारीफ़ हम्दो सना किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम हो। हम्दो सना के बाद मैं आज आप लोगों के सामने रमज़ान के चंद अहम मसाइल के ताल्लुक़ से कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह कुछ जवाब देने की कोशिश करूँगा। आम तौर पर मुसलमानों में जो सवालात होते हैं रमज़ान के महीने में रोज़े को लेकर, उन्हीं सवालों के जवाब इंशाल्लाह आज मुख्तसर वक्त में आप लोगों के सामने रखने की इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा। तो बहरहाल हम सवाल जवाब की शक्ल में ले लेते हैं। पहला सवाल ये है, जो हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि रोज़ा कब फ़र्ज़ होता है, रोज़ा एक मुसलमान के लिए कब फ़र्ज़ होता है, यानी कौन सी उम्र में रोज़ा रखना शुरू करें। आम तौर पर लोग ये सवाल करते हैं, तो याद रखो रोज़े के लिए उम्र की क़ैद नहीं है कि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आप 12 साल में रखेंगे रोज़ा, 15 साल में रखेंगे। हर बालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ है, जो भी बालिग हुआ, औरत हो या मर्द हो। अब इसकी कोई उम्र नहीं होती, किसी के लिए 10 साल, किसी के लिए 12 साल, किसी के लिए 15 साल भी हो सकता है, अलग अलग इलाके के एतबार से। तो बहरहाल जो लड़की बालिग हुई, जो लड़का बालिग हो गया, उसके ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अब बालिग होने का मतलब क्या है कि अगर औरत है तो उसके लिए हैज़ का आना, और मर्द है तो उसके लिए मनी का निकलना, ये बालिग होने की निशानी है। और इसी तरह शर्मगाह के इर्द गिर्द बालों का आना, ये बालिग होने की निशानी है। तो बहरहाल जो लड़का लड़की बालिग हो गए उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। अब इस बहाने से अब वो रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अक्सर घरों में माँ बाप इन लड़के लड़कियों को रोज़ा रखने से मना करते हैं कि नहीं भाई, अभी तो 10th के एग्ज़ाम लिखना है, हमारी बच्ची छोटी है, हमारा बच्चा छोटा है, अभी तो इंटर के एग्ज़ाम के लिए जाता, थक जाता, ये होता वो होता, इसलिए नहीं बेटा अभी रोज़ा रखना नहीं, अगले साल रखना। ये बहुत बड़ा गुनाह है। याद रखो, रोज़ा फ़र्ज़ है हर मुसलमान के लिए। हमने कलमा पढ़ा, हम मुसलमान बने, तो अब हमारे ऊपर जो भी बालिग हो गया उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। ठीक है, तो बहरहाल समझ में आ गई होगी बात। पहली चीज़ ये है कि हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ है। ठीक है, एक दूसरा सवाल जो आमतौर पर आता है, रोज़े की नियत कैसा करना। नियत को लेकर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर से पहले नियत न करे उसका रोज़ा नहीं है। अबू दाऊद की रिवायत है। यानी नियत करना है रोज़े की फजर से पहले पहले। लेकिन नियत का मतलब क्या है, नियत कैसे करना चाहिए। आम तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि भाई नियत बोले तो जुबान से कुछ बोलने का नाम है, और नियत के नाम से हमारे पास जो कैलेंडर्स या जो रोज़े के टाइमिंग के कार्ड्स जो रहते हैं उसके ऊपर भी नियत लिखी हुई होती है। नवाइतु अन असोमी अल्लाहुम्मा असुमु गदन, इस तरह बहुत सारी दुआएं लिखी हुई होती है। तो लोग क्या करते हैं कि सहरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो कार्ड ढूंढ के उसको लेके सामने पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोग एक जगह बैठ के सर पे ओढ़नी डाल लेके या टोपी लगा लेके या दस्तीबान लेके जो है ना घर में पढ़ लेते हैं, या मस्जिद में जाने के बाद कुछ लोग वो नियत पढ़ लेते हैं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि सुबह सहरी तो कर लेते हैं और नियत वो पढ़ना जो है वो दुआ भूल जाते हैं, तो बाद में दिन में उठने के बाद जब याद आया तब पढ़ लेते हैं। और कुछ लोग परेशान होते हैं कि भाई हम सहरी तो कर लिए लेकिन वो नियत नहीं पढ़े, तो शायद हमारा रोज़ा नहीं हुआ होगा, अब हम क्या करना बोल के कुछ लोग परेशान होते हैं। याद रखो, नियत जुबान से बोलने का नाम नहीं है। ये जो दुआएं लिखी है ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। नियत दिल के इरादे का नाम है। इसलिए जब रात को आप अलार्म लगा के सोते हैं कि कल मुझे रोज़ा रखना है, ये आपके दिल का इरादा ही नियत है। आप जब सुबह को उठे सहरी करे, ये आपकी नियत है। आपकी नियत थी तभी तो आप रोज़ा रखे ना। तो इसलिए याद रखो, दिल के इरादे का नाम ही नियत है, कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। अब दिल के इरादा बोले तो कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं, तो दिल में क्या बोल लेना। अरे दिल में भी कुछ भी बोलना नहीं है भाई। जैसा कि हम खाना खा रहे, खाना खाने से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह बोलते हैं ना, कुछ पढ़ना तो नहीं है नियत अलग से। शादी करने की नियत कुछ और है क्या, नमाज पढ़ने की भी इसी तरह नियतें बना के रख लिए। कोई भी नियत जुबान से बोलना नहीं है, नियत दिल के इरादे का नाम है। तो रात को हमारा अलार्म लगाना या सुबह को जागना या सहरी करना, यही नियत है, अलग से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो फर्ज रोजे के लिए नियत सहरी से पहले पहले ही होनी चाहिए। याद रखिए, पहले सहरी कर लिए, रोजा रखने का इरादा नहीं था, लेकिन बाद में दिन में सोचेंगे अब चलो इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ऐसा नहीं होना। रोजा रखने की नियत सहरी से पहले ही होनी चाहिए। एक और सवाल लेते हैं, वो ये है कि सहरी कब तक कर सकते हैं। आमतौर पर हमारे माहौल में अजान जब तक
ہوتی رہتی ہے تب تک ہم سحری کرتے جاتے ہیں، لیکن یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ سحری کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب کوئی اذان سنے، پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ ابو داؤد کی روایت۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام مکتوم کی اذان، جب وہ اذان دیتے ہیں تو کھانا چھوڑ دے، وہ فجر کی اذان دیتا ہے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے تو مت چھوڑو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ اذان تک سحری کر سکتے، یہ معلوم ہوا، لیکن ہمارے مساجد میں اذان دیر سے ہوتی ہے۔ اکثر مساجد میں، بہت کم ایسی مساجد ہے جہاں پر اول وقت میں اذان ہوتی ہے، تو جہاں اول وقت میں اذان ہوتی ہے تب تک آپ سحری کر سکتے، کھا سکتے، پی سکتے، لیکن جہاں پر اذان دیر سے ہوتی ہو وہاں پر کب تک سحری کرنا؟ پھر اب ہمارے کو کیسا معلوم ہونا؟ وہاں پر ایسے جگہ پر سائرن بجاتے ہیں، اکثر علاقوں میں سائرن بجاتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان دیتے ہیں، تو اب ان کا جو سائرن بجانے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت ہی سحری روک دے۔ اور کچھ لوگ تو احتیاطاً 5 منٹ پہلے ہی وہ سائرن وغیرہ بجاتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اذان ہی دینا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے اب آپ لوگوں کو، جن لوگوں کو یا تو اذان نہیں سنائی دیتی، یا پھر جن لوگوں کے علاقوں میں اذان اول وقت میں نہیں ہوتی، اب وہ لوگ کیا کریں؟ اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل تو ہے، تو کیا کریں؟ موبائل میں گوگل میں چیک کر لیں، یا پھر صحیح وقت کارڈ پر جو لوگ پرنٹ کرتے ہیں وہ کارڈ رکھ لیں، کیونکہ اکثر لوگ جو پرنٹ کرتے ہیں وہ لوگ بھی صحیح وقت اول وقت پرنٹ نہیں کراتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں، کیونکہ انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، تو آپ کے علاقے میں، اور الگ الگ لوگوں کا وقت الگ الگ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں، الگ الگ اسٹیٹ سے، الگ الگ ضلعوں سے میسیجز کرتے ہیں کہ بھائی سحری کب تک ہے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ضلع میں، آپ کے اسٹیٹ میں، آپ وہاں کا الگ ہوتا ہے وقت، یہاں کا الگ ہوتا ہے وقت، اس لیے آپ گوگل میں سرچ کر لو آپ کے علاقے میں سحری کا وقت کب ہے۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو فجر کا وقت کب تک ہے، آپ کے علاقے میں فجر کا وقت کب شروع ہو رہا، آپ اگر سرچ کریں گے گوگل میں، یا نہیں تو بہت سارے ایپس بھی ہیں، اور ان ایپس میں بھی اگر آپ کا لوکیشن ٹائپ کر کے رکھیں گے تو وہ ایپ بھی آپ کو صحیح وقت بتا دیتا۔ تو بہرحال بڑا آسان ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کے علاقے میں فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر 5:15 میں آپ کے علاقے میں سحری کا وقت شروع ہو رہا، گوگل بتا رہا، انٹرنیٹ بتا رہا، تو اب 5:15 تک ہی آپ سحری کر سکتے، کیونکہ اب وہاں سے 5:15 پہ فجر کا وقت شروع ہو رہا، تو اس لیے آپ اس سے پہلے ہی سحری مکمل کر لیں۔ لیکن اگر آپ کے علاقے میں 5:15 میں فجر کا وقت شروع ہو رہا اور اسی وقت اذان بھی ہو رہی، تو اگر کوئی دیر سے سحری کر رہا ہو تو اذان سن لیا تو اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کھا سکتا ہے اذان ہونے تک، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے ہم لوگوں کو یہ بھی دلیل ملی، اذان ہوتے وقت آپ کھا رہے ہیں، اذان ہو گئی تو فوراً کیا ہے، جلدی جلدی 2 نوالے لے لے، یا پھر پانی ہے تو پانی پی لے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اذان ہونے کے بعد بھی کھاتے ہوئے نہ بیٹھے، سمجھ گئے نا؟ تو بہرحال سحری کا وقت اذان تک ہوتا ہے، اول وقت میں جہاں اذان ہوتی ہو۔ افطاری کا وقت کب تک ہے؟ افطار کا وقت بھی اکثر لوگ اذان کا انتظار کرنا کیا، یا پھر ہمارے علاقے میں اذان نہیں سنائی دیتی، یا پھر ہمارے پاس اذان دیر سے ہوتی، اس طرح سوالات کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ سنت پر باقی رہے گی جب تک افطاری کے لیے ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہ کرے، حاکم کی یہ روایت ہے۔ تو اس لیے آج افطار کا وقت بھی معلوم کرنا بڑا آسان ہے۔ آپ کے موبائل میں اسلام 360، مسلم پرو وغیرہ کوئی اچھا ایپ ڈال لیں جس میں صحیح وقت بتاتا ہو، یا پھر گوگل میں سرچ کر لیں آپ کے علاقے میں کون سا وقت افطاری کا ہے، یعنی مغرب کا وقت کب شروع ہو رہا، وہ آپ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو گوگل بتا دے گا کہ آپ کے علاقے میں مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر 6:45 کو اگر افطار کا وقت شروع ہو رہا ہے تو اب آپ کو کسی کے اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اذان ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو فوراً آپ لوگ افطار کر سکتے ہیں، یہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور احتیاط کے طور پر 5 منٹ آگے بڑھا دیں گے، 10 منٹ آگے بڑھا دیں گے، کیا ہوا 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ رکھ لیے نا، ہاں ایک 5 منٹ وقت معلوم ہونے کے بعد بھی نہیں، بھائی ٹھہرو اور ایک 5 منٹ بڑھائیں گے بعد میں کر لیں گے، اس طرح نہ کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے۔
تو بہرحال سفر میں بھی ہو یا دوسرے علاقوں میں بھی آپ کہیں پر بھی چلے گئے ہو، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، الحمدللہ گوگل میں سرچ کر لو، مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی افطار کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور سوال لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک یا رمضان کریم اس طرح بولنا جائز ہے کیا؟ دیکھیے، رمضان کریم، کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے عزت والا، مرتبے والا، اور رمضان مبارک، مبارک کا مطلب برکت والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ گریٹنگ کے طور پر کہنا سلف سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے رمضان شروع ہو گیا، چاند دیکھ لیے، سب کو فوناں کرتے ہوئے یا میسیجاں کرتے ہوئے رمضان مبارک بھائی، رمضان مبارک بھائی، رمضان شروع ہو گیا بھائی، اس طرح جو لوگ بولتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ بھی اس طرح نہیں بولے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور نیوز کہا کہ ہاں بھائی چاند نظر آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے بولے، لیکن گریٹنگز کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے۔ اس لیے ہم بھی اس طرح نہیں بول سکتے، جو نظر آیا وہ صبح روزہ رہتے ہوئے رمضان مبارک بھائی اس طرح نہیں بول سکتے۔ اب نیوز کے طور پر سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اب ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہرحال اس طرح رمضان مبارک بولنا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، جمعہ آیا تو جمعہ مبارک بولنا، اور رمضان کا پہلا جمعہ آیا تو پہلا جمعہ مبارک بولنا، دوسرا جمعہ مبارک بولنا، یہ جائز نہیں ہے بھائی۔ اگر اس طرح رمضان مبارک، پھر اس کے بعد جمعہ مبارک، پھر اس کے بعد اتوار مبارک، پیر مبارک، سب مبارک شروع کر دیتے، اس کے بعد پھر روزہ رہنے والا 5 بجے مبارک، 6 بجے مبارک، یہ بھی بول سکتا ہے، تو اس طرح یہ چیزیں شروع نہ کرے، اس طرح کی باتیں نہ ہو جو سنت سے ثابت نہیں ہے، ویسے اعمال ہم کرنے سے بچے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے بار بار کہ افطاری کی دعا کیا ہے، کون سی دعا پڑھنا ہے افطاری میں؟ دیکھیے، عام طور پر جو رمضان کے کارڈز ملتے ہیں، ٹائمنگ کارڈز وغیرہ جو بھی، اس کے اندر لکھی ہوئی جو دعا ہوتی ہے اللہم انی لک صمت و بک آمنت، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ دعا نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ افطاری کا وقت ہوا، صرف بسم اللہ بولو، آپ کھجور کھا رہے کھا لو، پانی پی رہے پی لو، اور جو بھی فروٹس کھا رہے، جو بھی سامنے رکھی ہوئی چیزیں ہیں آپ کھا لیے، افطاری کر لیے، یعنی بسم اللہ بولے، اس کے بعد جو چیزیں کھانا ہے کھا لیے۔ کھانے کے بعد ایک دعا ثابت ہے جو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا ابو داؤد میں موجود ہے، تو اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افطاری سے پہلے صرف بسم اللہ کہہ کر افطاری کر لینا چاہیے، سمجھ رہے نا؟ تو یہی بہتر ہے افطاری کے لیے، پھر کوئی اور الگ سے دعا نہیں ہے۔ عام طور مسجد میں سب کو بٹھا کے مائک میں امام صاحب ٹھہر کے، مؤذن صاحب ٹھہر کے یہ جو دعا پڑھاتے اللہم لک صمت و بک آمنت و بک آمنت، اس طرح بولنا یہ بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے مساجد میں جو سیرن وغیرہ کچھ تو بھی آوازیں لگاتے ہیں، یہ بھی بہتر نہیں ہے، بلکہ سنت سے جو ثابت ہے وقت ہوتے ہی اذان دے، ٹھیک ہے؟ سحری کے لیے بھی اذان، روزہ شروع ہوتا ہے اذان سے، اور روزہ مکمل بھی کرے تو اذان دے، اذان سے ہی لوگ سمجھ جائیں کہ کیا ہے بھئی افطاری کا وقت بھی ہو گیا، اور اس کے لیے دعا الگ سے نہیں ہے، بسم اللہ بول کے افطاری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، انسان بھول کر کھایا پیا یا نہیں تو بھلا کے کھایا، دونوں میں بہت فرق ہوتا، سمجھ رہے نا؟ ہاں، اگر کوئی بھول کر، حقیقت میں بھول کر ہی کھا لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھول کر کھا لے وہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلا دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ کیا کرتے، بھول کے کھا لیتے، کھانے کے بعد ارے میں کھا لیا نا بھائی، اب روزہ ٹوٹ گیا ہوگا میرا، اس لیے چلو اس کو توڑ دیتے ہیں روزے کو، اور اس کے بعد سارا دن کھاتے پیتے رہتے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے ہی مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ تو بھول کر اگر کوئی کھا لیا، بھول کر اگر کوئی پی لیا تو ٹھیک ہے، جو پی لیے جو کھا لیے وہیں تک روک دو، اس کے بعد پھر روزہ کنٹینیو کرو، روزہ آپ کا ٹوٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کھلا دیا بس الحمدللہ بولو، لیکن آپ کا روزہ ہو جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے، اور اکثر لوگوں کو یاد آتا ہے، اگر بھول کے پانی پینا شروع کرے، ایک گھونٹ پانی پی لیے یا ایک گلاس پانی پی لیے، فوراً ان کو یاد آ جاتا ہے، ایک نوالا کھانا کھائے یا کچھ تو بھی فروٹ کھائے، کچھ تو بھی کھائے، فوراً یاد آ جاتا ہے اب کدھر سے، چلو بھائی روزے سے ہوں میں، اب کھانا تو کھا لیا یا ایک گھونٹ پانی تو پی لیا، اب منہ کو گلاس تو لگایا نا، چلو اب یاد آنے کے بعد بھی پورا گلاس پانی پی لیں گے، آپ کیسا بھی پی لیا، اس طرح نہیں کرنا۔ آپ کو جب یاد آیا وہیں پر روک دو، ایک گھونٹ پی لیے وہیں پر روک دو، ایک نوالا کھائے وہیں پر روک دو، پھر اس کے بعد روزہ آپ نہیں توڑ سکتے، آپ کا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کھانا پینا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ آتا ہے کیا رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں کیا، اور روزے کی حالت میں بھی ہم بستری کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، رمضان کے مہینے میں
بیوی کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہوں، کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے رمضان کے مہینے میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 آپ اگر نکال کر دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، وہ حدیث بھی میں آپ لوگوں کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے سے تھا اور بیوی سے ہم بستری کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بیوی سے تو نے ہم بستری کیا روزے کی حالت میں، اس لیے 60 روزے مکمل تجھے رکھنا ہے۔ ایک روزہ رمضان کے روزے میں ہم بستری کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ تو 60 روزے اب لگاتار رکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی کہا 30 روزے نہیں ہوئے، اس میں ہی میں کیا ہے ہم بستری کر لیا، اور 60 روزے لگاتار کیسے رکھوں؟ اب وہ بھی 60 روزے کیسا، ایک بھی نہیں چھوڑنا بیچ میں، پھر پورے 60 رکھنا ہے۔ وہ بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر غلام آزاد کر۔ وہ بولا کہ اللہ کے رسول یہ بھی میرے سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، غریبوں کو کھانا کھلا۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، نہیں کھانا کھلا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لے۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا جو صدقہ کرنے کی نیت سے کچھ کھجور لے کے آیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے، اسے بلاؤ۔ پھر اس کو یہ جو کھجور کا ٹوکرا آیا تھا اس کو دے دیے، بولے کہ جا تیرے علاقے میں جو بھی غریب ہے ان لوگوں کو یہ تقسیم کر دے، بانٹ دے جا۔ تو جب وہ ٹوکرا لینے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو جا یہ جو بھی کھجور ہے تو تیرے گھر والوں کو، تیری بیوی بچوں کو کھلا دے جا، تیری طرف سے یہی کفارہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے، اگر رمضان کے مہینے میں کوئی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں اگر ہم بستری کر لیتا ہے تو اسے 60 روزے رکھنا ہوگا۔ اب غلام تو کیونکہ نہیں ہے، آزاد نہیں کر سکتا، 60 روزے رکھنا۔ 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ رمضان کے روزے کی حالت میں اگر ہم بستری کرے تو یہ کفارہ ہے۔ لیکن کیا رمضان کا پورا مہینہ ہم بستری نہیں کر سکتے؟ یاد رکھو نہیں، صرف روزے کی حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتے۔ جب سے سحری کرے تب سے لے کر افطاری تک ہم بستری نہیں کر سکتے، دن میں نہیں کر سکتے۔ لیکن افطاری کر لیے تو پھر ہم بستری کر سکتے ہیں کبھی بھی، یعنی سحری کے وقت تک۔ یاد رکھو اس مسئلے کو۔ یہ مسئلہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں شادی ہی نہیں کرتے۔ کیوں بھائی، اب رمضان کا مہینہ ہے، شادی کر لیے تو ہم بستری نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ تو رمضان کے مہینے میں شادی کر لیتے لیکن روزے نہیں رکھتے، اس لیے کہ بھائی اب یہ بھی نہیں دلہن نیا دلہا ہے، کیسے روزے رکھیں گے؟ اس لیے رمضان کے مہینے میں شادی ہوئی، چلو روزے رکھنا آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو۔ شادی کے لیے رمضان کے روزے نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں کیونکہ اب ہم روزے سے ہے تو پورا رمضان کا مہینہ ہی ہم بستری نہیں کرنا، میاں بیوی دونوں الگ رہنا، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں، روزے سے بھی رہتے ہیں اور ہم بستری بھی کر لیتے ہیں، یہ بہت 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 بڑا گناہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف ہم بستری نہیں کرنا۔ بھائی کئی نوجوان سوال کرتے ہیں خالی ہم بستری، مطلب کہ منی نہیں نکلنا، باقی شرمگاہ مل سکتے ہیں۔ اس لیے نئے دلہن دلہا جو ہوتے ہیں دن میں روزے کی حالت میں کیا ہے میاں بیوی ملتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف منی نہیں نکلے تو ہو گیا ہم پاک ہے۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ نوجوان یہ مسئلے نہیں پوچھتے اور اس طرح کی حرکتیں کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو میاں بیوی کا اگر شرمگاہ مل گیا تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، منی نکلے یا نہ نکلے، اس چیز کو یاد رکھو۔ شرمگاہیں اگر ملی تو پھر ان کے اوپر غسل بھی واجب ہو جاتا ہے اور روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں شرمگاہ ایک دوسرے کی نہیں ملا سکتے، اس چیز کو یاد رکھو۔ اچھا، تو پھر کیا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اب میاں بیوی ایک دوسرے کو چھونا بھی نہیں، لپٹنا بھی نہیں، بوسا بھی نہیں دینا، ٹچ بھی نہیں کرنا کیا؟ اس طرح دور رہنا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، میں کیا بیوی کو چوم سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ پھر ایک بوڑھا آیا، وہ بھی یہی سوال کیا، میں اپنی بیوی کو چوم سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تیرے لیے جائز ہے۔ تو صحابہ حیران ہو کے دیکھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو۔ جو بوڑھا آیا، اصل میں بوڑھے کو اور جوان کو دو الگ الگ جواب دیا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے، بوڑھا بھی وہی سوال لے کے آیا، جوان بھی وہی سوال لے کے آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے کو اجازت دے دیے کہ تو اپنی بیوی کو چوم سکتا ہے، لپٹ سکتا ہے، لیکن نوجوان کو اجازت نہیں دیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بوڑھا ہے
وہ اپنے شہوت کو قابو میں رکھ سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے. اس لیے روزے کی حالت میں اگر وہ بیوی کو بوسہ دے اور بیوی سے بغلگیر ہو، گلے ملے، تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے. اگر نوجوان بھی کنٹرول کر سکتا ہے، یعنی اپنی بیوی کو اگر بوسہ لے اور اسی طرح کیا ہے بغلگیر ہو، تو پھر وہ اس کے لیے بھی جائز ہے. لیکن پھر وہ اگر کنٹرول سے باہر ہو کر اگر اسی حالت میں ہم بستری کر لیا روزے کی حالت میں، تو پھر یہ اس کے لیے گناہ ہوا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو منع کیا کہ تو بیوی کو بوسہ نہیں دے سکتا. تو یاد رکھو روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے لپٹ سکتے ہیں، بوسہ دے سکتے ہیں، ایک بستر پہ سو سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن صرف ہم بستری سے دور رہے، شرمگاہ ایک دوسرے کی نہ ملائے، اس چیز کو یاد رکھنا. کیا جنابت کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رات کو میاں بیوی ہم بستری کریں، اور اب کیونکہ ناپاک ہے ان کے اوپر غسل کرنا واجب ہے، لیکن کیونکہ اب سحری کا وقت قریب ہے، اب سحری کر لینا یا پھر پہلے غسل کر لینا، اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. اب ناپاکی کی حالت میں سحری کیسے کر سکتے بھائی؟ اس لیے وہ جلدی جلدی جاتے ہیں اور غسل کر لیتے ہیں، آتے ہیں جلدی جلدی گڑبڑ سے سحری کرتے ہیں. کچھ لوگ تو سحری بھی نہیں کر سکتے. تو ایسی حالت میں کیا کریں؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے، روزے میں داخل ہوتے تھے، پھر غسل کرتے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ غسل کیے بغیر سحری کر سکتے ہیں، اور سحری کرنے کے بعد آپ غسل کر سکتے ہیں. سحری ہو جاتی ہے، روزے میں بھی آپ داخل ہو سکتے ہیں، غسل نماز سے پہلے غسل کر لے اور نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے نا؟ تو عورتوں کے لیے بہت زیادہ یہ دقت ہوتی ہے، کیونکہ اگر رات کو ہم بستری کیے ہوئے ہیں اور صبح اٹھ کے سحری کا انتظام کرنا، پکوان وغیرہ کرنا ہوتا، پھر خود کا سحری کرنا ہوتا، پھر آپ وہ غسل کب کریں، سحری کب کریں اور نماز پڑھیں، یہ سب کیسے؟ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر رات کو میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو اسی حالت میں بغیر غسل کیے کھانا بنا سکتے ہیں، کھانا نکال سکتے ہیں، ساتھ میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اور اذان ہونے تک یعنی سحری کا وقت جب تک مکمل نہیں ہوتا تب تک سحری کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب اس کے بعد آپ اذان کے بعد بھی غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ جائز ہے. ہمارے پاس جو ناپاک سمجھتے ہیں میاں بیوی مل گئے تو ان کو چھونا نہیں، انہوں اپنے ہاتھوں سے پکانا نہیں، انہوں پکائے سو چھینا نہیں، اس طرح جو لوگ سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور سوال، حیض و نفاس کی وجہ سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں بالکل ٹوٹ جاتا. جیسا کہ اگر کسی کو حیض آ گیا، کب؟ افطاری سے 5 منٹ پہلے بھی اگر حیض آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد وہ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت کو حیض آتا ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ یہی تو اس کے دین کا نقصان اور کمی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. تو کیا کرنا؟ کبھی بھی اگر روزے کی حالت میں اسے حیض آ گیا تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں بھی رمضان کا مہینہ ہے، ہم صبح سحری کر لیے، اب حیض آ گیا تو اب ہم اسی طرح اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، روزہ نہیں ہوا تو نہیں ہوا، بعد میں رکھ لیتے، لیکن اب ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے. یہ غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے. حیض آ گیا فوراً آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. پھر اس روزے کو یاد رکھیں، وہاں سے جتنے روزے آپ کے چھوٹے رمضان کے بعد پھر آپ ان کی قضا دیجئے. لیکن حیض آنے کے بعد اس روزے کو مکمل کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب اگر وہ پاک ہو گئی، حیض سے پاک ہو گئی، خون بند ہو گیا، تو آپ روزہ رکھنا ہے تو سحری کر لینا، فجر سے پہلے غسل کر لینا، پھر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. یاد رکھو اس چیز کو. اچھا، احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ اس چیز کو یاد رکھو. احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک روزے دار عورت ہو یا مرد ہو، اگر روزے سے ہیں، دن میں وہ سو گیا اور اس کو شرمگاہ سے اگر پانی نکلا، احتلام ہو گیا، اٹھ کے دیکھا تو کپڑے گیلے ہیں، تو پھر اس وقت وہ یہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہوگا. یہ مسئلہ یاد رکھ لو کہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. کسی کی شرمگاہ سے، عورت کا ہو یا مرد کا ہو، پانی نکلنے سے، خود بخود منی نکلنے سے، اس چیز کو یاد رکھ، خود بخود منی نکلنے سے، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ہاں، اگر کوئی زبردستی اپنے ہاتھوں سے منی نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور نکالتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسا کہ مشت زنی
اپنے ہاتھوں سے زبردستی منی خارج کرنے والا، مشت زنی کرنے والا، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ تو جو خود بخود احتلام نکلتا ہے جس کو روزے کی حالت میں دوپہر میں، تو وہ فوراً جائے غسل کر لے اور وہ روزہ ویسے ہی کنٹینیو کر سکتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، صرف غسل کر لے پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھ لے۔ لیکن ہاتھوں سے اگر وہ خود بخود منی کو نکال رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے لیے کیا کرنا؟ جو ایسا نہیں معلوم ہو کے کرتا ہے اس کو پہلے تو توبہ کرنا ہے اور اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور تیسرا اس کو قضا بھی دینا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مشتزنی کر کے منی نکالا، اس کو پھر بعد میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ فتاوی ابن باز میں یہ فتویٰ موجود ہے۔ اور شام تک وہ کچھ بھی نہ کھائے، روزہ تو ٹوٹ گیا پھر بھی شام تک کچھ بھی نہ کھائے، یہ فتاوی ابن عثیمین میں یہ فتویٰ موجود ہے۔ یہ حرمت اور احترام کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی کوشش کیا لیکن منی نہ نکلے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کچھ لوگ اگر مستزنی کرتے ہیں لیکن منی نہیں نکلا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی حالت میں اس طرح کوشش بھی نہیں کرنا، بلکہ کبھی بھی مستزنی نہیں کرنا، یہی بہتر ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ بہت سارے لوگ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ مسئلے لے کر سوال کرتے ہیں، کیا ہمارا روزہ ٹوٹ گیا؟ کیا ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ میں مختصر آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے اعمال بتاتا ہوں جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا، ذائقہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چکھنے سے کوئی حرج نہیں ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ تو کھانا بناتے، سالن بناتے وقت چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جو چیز چکھی گئی ہے وہ نگلنا نہیں۔ پھر سالن بنا رہے، ٹیسٹی ہے کہ نہیں ہے بلکہ لیے منہ میں ڈال لیے، چلو چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ نگل لیے تو پھر پریشانی، پھر روزہ ٹوٹ جاتا۔ چکھنا نہیں، جو ٹیسٹ کرے، جو ذائقہ چکھے اسے تھوک دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح اپنا تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن تھوک کو جمع جمع کے نہیں رکھنا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنا تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بار بار تھوکنا بھی نہیں اور زیادہ جمع جمع کے رکھ کے نگلنا بھی نہیں، سمجھ رہے؟ پھر اسی طرح الٹی اور خے کرنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر خے غالب آ جائے قضا نہیں، جو جان بوجھ کر خے کرتا ہے تو قضا ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ مطلب اگر روزے کی حالت میں الٹی ہو گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جو جان بوجھ کر انگلیاں ڈال کے اگر خے کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کی الٹی ہو گئی، بہت زیادہ الٹی ہو گئی، طاقت ہے تو روزہ کنٹینیو کرو، اگر طاقت نہیں ہے، بہت زیادہ کمزور ہو گیا تو روزہ توڑ سکتا ہے اور بعد میں قضا کر لے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، میری الٹی ہو گئی، خے ہو گئی، کیسا کرنا، کیا کرنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، روزہ توڑ دیے، پھر بعد میں قضا کر لو۔ اگر طاقت ہے الٹی ہونے کے بعد بھی روزہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، رکھو شام تک، اسی طرح آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح مسواک کرنے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ جب چاہے مسواک کرے لیکن نہ نگلے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے بہت سارے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ پیسٹ لگا کے برش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پیسٹ لگا کے برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے احتیاط کرے۔ مسواک کرنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بہتر ہے کہ مسواک کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نہانا، روزے کی حالت میں نہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا سر پر پانی ڈالتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گرمی کی وجہ سے، اس لیے نہا سکتے ہیں، پانی ڈال سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح تیل اور سرما لگانا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کسی کا روزہ ہو وہ سر میں تیل لگائے، کنگھی کرے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرما لگایا کرتے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح ناخن کٹ کرنے سے، بال ترشوانے سے یعنی کٹنگ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزہ ہے بول کے اس طرح گندے رہتے ہوئے، بغیر نہائے، بغیر تیل لگائے آپ نہیں رہ سکتے، بلکہ پاک و صاف رہیے۔ تیل لگانے سے، سرما لگانے سے بھی، کٹنگ کرنے سے، ناخن کٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اسی طرح خون دینا، بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے خون دینا جائز ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں، مطلب بلڈ ڈونیٹ کرنا سخت ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں، تھوڑا کرے، بہت زیادہ نہ کرے جس کی وجہ سے پھر آپ روزہ توڑنے کی نوبت آئے، اس طرح نہ ہو، لیکن بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کیا ہے، پریگننٹ عورت بھی جو ہوتی ہے، حاملہ عورت جو ہوتی ہے، جس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں روزے کی حالت میں، بالکل کرا سکتی ہے، ٹیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اسی طرح انجیکشن لگانے کا جو مسئلہ ہے، اس میں غذائیہ یعنی طاقت والی انجیکشن نہیں لے سکتے، جو پیٹ میں جاتی ہو وہ نہیں لے سکتے، لیکن جو جسم میں جاتی ہے مجبوری کے طور پر اگر انجیکشن لگانا پڑتا ہے تو وہ لگا سکتے ہیں۔ گلوکوز نہیں لے سکتے، انسولین نہیں لے سکتے، مجبوری ہے تو روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن اپنے جان
جان پہ آ گیا مسئلہ، اس کے باوجود بھی میں روزے سے ہوں، میں انجیکشن نہیں لیتا ہوں، اس طرح نہ بولے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آنکھ میں دوا نہ ڈالے، کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، ناک میں بھی خطرے ڈالنا جائز نہیں ہے، مطلب آنکھ ناک میں جس سے خطرے کیا ہے حلق تک پہنچ سکتے ہیں ویسے خطرے نہ ڈالے، اور زنڈو بام، مینتو پلس وغیرہ سر میں درد ہو رہا تو لگا سکتے، جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اب کس کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ ایک مسئلہ آپ یاد رکھ لو، اب اس کے علاوہ کسی اور چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا، آسان ہے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، 4 چیزیں ہیں اہم، صرف یاد رکھ لو۔ پہلی چیز، قصدن خے کرنے سے، زبردستی خے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ارادتن خے کیا وہ روزے کی قضا دے گا، ابو داؤد کی روایت۔ پہلی چیز جان بوجھ کر خے کرنا۔ دوسرا، جان بوجھ کر کھانے پینے سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، جان بوجھ کر، بھول کے کھایا پیا تو نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کے کھایا پیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز، ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت، جیسے کہ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث سنایا، ایک آدمی روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کرنا، یا نہیں تو 60 روزے رکھنا لگاتار، یا نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کا قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اس لیے اگر روزے کی حالت میں ہم بستری کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز، حیض اور نفاس کا آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت حیض سے ہو تو نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، صحیح بخاری کی روایت۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا، اس کے علاوہ پھر کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بوڑھے اور مریض اور بیمار لوگوں کے روزے کے تعلق سے کیا حکم ہے، دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اگر ہم پڑھیں گے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو روزے کی بالکل طاقت نہ رکھتا ہو، ایسا مریض جس کو شفا نہیں ہے، نسائی کی روایت ہے۔ تو بہرحال ایسا مریض جس کا آپریشن ہوا ہو یا پھر ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اب وہ اس کے پاس بالکل طاقت نہیں ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا دے لیں۔ اسی طرح شوگر کا جو مریض ہے اس کے تعلق سے بھی کیا ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اگر مسلمان ڈاکٹر حقیقت میں اس نے یہ کہا ہو کہ دیکھو آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو پھر آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اس وقت شوگر کا بیمار جو مریض ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن آج کل آسان ہے، بہت سارے لوگ شوگر کے بیمار ہوتے ہیں لیکن سارا دن کوئی کام نہیں ہوتا، آرام کر سکتے ہیں، سارا دن کیا ہے سو سکتے ہیں، کچھ بھی زیادہ کام نہیں رہتا، ان کے لیے بھی نقصان نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسی دوائیاں بھی آ گئی ہے، شوگر کا مریض وہ دوائی استعمال کرتے ہوئے روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس روزہ رکھنے کا جذبہ نہیں ہے، اس لیے پہلے یہ آسان طریقہ مل گیا، ہمارے کو شوگر ہے ڈاکٹر نہ کو بولا اب ہم روزہ نہیں رکھتے۔ اب اس کے بھی لیولز ہوتے نا بھائی، کسی کو بہت زیادہ شوگر رہتا، بہت کم رہتا، ہمارے پاس شوگر کی بیماری ہے بولے تو ہوگا، ہاں بس ہم لوگ روزہ نہیں رہتے بول کے اس طرح روزہ چھوڑ دیتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یاد رکھو پوری کوشش ہو کہ ہم روزہ رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اگر روزہ نہیں رکھ سکتے کسی بیماری کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں، تو پھر کیا ہے وہ بعد میں رمضان کے روزے رکھے۔ اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ بعد میں بھی صحت مند نہیں ہو سکتا، ایسی بیماری ہے کہ اب اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو سکتا ہے، وہ صحت یاب ہونے کی اس کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر ایسا آدمی کیا ہے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کے لیے وہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بوڑھے لوگوں کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو طاقت نہیں رکھتے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک سال جب کمزور پڑ گئے بڑا برتن بھر کھانا بنائے اور 30 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا کھلا دیے، دارقطنی میں ایک روایت موجود ہے۔ اس لیے جو بیمار ہوتے ہیں کسی وجہ سے، اگر بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تو یا تو وہ بعد میں کیا ہے روزے رکھے، اور روزے رکھنا بعد میں یہی بہتر ہے، ورنہ 30 مسکینوں کو یا پھر جتنے روزے چھوٹے اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے۔ اب حاملہ اور دودھ پلانے والی کا کیا مسئلہ ہے، دیکھیے حاملہ اور دودھ پلانے والی کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حاملہ جسے اپنے اوپر یا بچے پر ڈر ہو وہ روزہ نہ رکھے، قضا بھی دے، ایک مسکین کو کھانا بھی کھلا دے ایک روزے کے بدلے۔ جس کا حمل ہو، اگر اس کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے تو روزہ نہ رکھے۔ اس کے بعد دودھ پلانے والی ہے، دودھ پلانے والی اگر روزہ رکھے تو بچے کو دودھ نہیں آتا، اگر یہ ڈر ہے تو وہ بھی روزہ نہ رکھے، لیکن اس کی قضا دے، کب؟ اگلا سال آنے سے پہلے پہلے۔ کچھ لوگ اتنی لاپرواہی سے زندگیاں گزار دیتے ہیں، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں ان کے، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 10 سال گزر جاتے،
روزے رکھتے ہی نہیں. اور ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھے بھائی, اگر ایک سال آپ دودھ پلانے میں گزار دیے, ایک سال حمل سے تھے, اگر حقیقت میں آپ کی مجبوری تھی تو کم از کم مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہر سال. اگلا سال زندہ رہیں گے یا زندہ نہیں رہیں گے آپ کو کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے اس سال میں روزہ چھوٹے, اسی سال میں 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. موقع ملا تو بعد میں قضا رکھ لو, نہیں ملا تو پھر دیکھا جائے گا. لیکن آپ اگر اس طرح 10 سال کے ہمارے 500 روزے چھوٹے, 700 روزے چھوٹے, اب ہم کیا کرنا؟ دیکھیے اگر کسی کو, اچھا یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے, اگر کسی کو معلوم ہی نہیں تھا روزے کے تعلق سے کہ بھائی دودھ پلانے والی یا پھر حاملہ عورت روزہ بعد میں رکھنا ہے, اس کو علم نہیں تھا, علم نہیں رہنے کی وجہ سے اگر وہ روزہ چھوڑ دیے تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو, معافی مانگو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ معاف کرے گا. معلوم ہونے کے بعد روزہ نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے نا, اس چیز کو ذہن میں رکھ لو. قضا روزوں کا کیا مسئلہ ہے؟ قضا روزے کیسے رکھنا؟ ہمارے پاس اس پر بھی کیا ہے, بہت زیادہ لاپرواہی ہوتی ہے. قضا روزے حمل کی وجہ سے چھوٹے ہو, یا حیض و نفاس کی وجہ سے چھوٹے ہو, دودھ پلانے کی وجہ سے چھوٹے ہو, اگلا سال آ جاتا ہے. بیماری کی وجہ سے اگر کسی مرد کے بھی اگر چھوٹے ہو, اگلا سال آ جاتا ہے, لیکن کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی قضا روزوں کی. لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے, یاد رکھو. اگلا سال آنے سے پہلے ہی جتنے روزے چھوٹے وہ مکمل کر لیں. اکثر لوگوں کو صرف رمضان سے 1 مہینہ پہلے یاد آ جاتا ہے, ہاں بھائی اب ہم روزہ رکھتے, شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے, اب ہم روزہ رکھنا یا نہیں رہنا, شعبان کے 15 کے بعد نہیں رکھنا بول رہے نا, اب رکھنا یا نہیں رکھنا. بھائی 1 سال تھا آپ کے لیے, میری بہنوں 1 سال تھا. اب جیسے یہ گرمی کا موسم گزرا, سردی کا موسم آتا ہے, بارش کا موسم آتا ہے, آسانی کے ساتھ آپ کے روزے پورے کے پورے جتنے چھوٹے وہ سب رکھ سکتے ہیں آپ لوگ. تو سردی کے موسم میں آسانی کے ساتھ جب روزے رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لو, جلدی سے جلدی رکھ لو. آپ کے اوپر روزے فرض تھے, قضا رکھنا تھا, قضا دینا تھا, لیکن نہیں دیے, اسی حالت میں اگر انتقال ہو گئے تو بہت بڑا گناہ ہوگا. اس لیے قضا روزے جلدی سے جلدی رکھنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارا جمعہ کا روزہ چھوٹا تو جمعہ کے دن ہی رکھیں گے, جمعرات کا چھوٹا تو جمعرات کے دن ہی رکھیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, کتنے بھی رکھ سکتے ہیں. مطلب کہ 8 چھوٹے تو 8 ایک ساتھ رکھنا, کیا ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے, 1 رکھو 2 رکھو, بعد میں اگلا مہینہ اور 1 2 رکھو, اس طرح کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن جلدی سے جلدی قضا روزے مکمل کر لینے کی ضرورت ہے. اب اس رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کو لے کر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ دیکھیے میں پہلے طریقہ بتا دیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ کچھ حدیثیں بھی سنا دیتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے تو تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھے, یہ سنت سے ثابت ہے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن نماز پڑھائے تراویح کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن کے بعد کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے, اس لیے میں نہیں آیا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس لیے ہم لوگ جو رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں وہ 8 رکعت سنت ہے, 8 رکعت پڑھے, 8 رکعت, پھر اس کے ساتھ 3 رکعت وتر ہے. ٹھیک ہے نا, تو وتر کا مسئلہ الگ ہے, یہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. 8 رکعت, اب یہ 8 رکعت نماز کیسے پڑھنا؟ اچھا اکثر لوگ 20 رکعت کیوں نہیں پڑھنا بول کے یہ بھی سوال کرتے. دیکھو بھائی تراویح کی نماز ہے, نفل نماز ہے, آپ کتنی بھی پڑھ سکتے, 8 پڑھو, 10 پڑھو, 20 پڑھو, 40 پڑھو, 100 بھی پڑھو, کوئی حرج نہیں. لیکن جو سنت ہے, نبی کا طریقہ ہے, وہ 8 ہے. ٹھیک ہے, 8 رکعت سکون سے پڑھو. 20 رکعت بھاگ کے بھگا کے پڑھنے سے بہتر 8 سنت طریقے پہ سکون سے پڑھو, لمبی لمبی سورتیں پڑھو, آہستہ پڑھو, یہ بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. تو اب یہ 8 رکعت کیسے پڑھنا پھر تراویح کی نماز ہے؟ تو دیکھیے اس میں کیا کون سے سورے پڑھنا, اس کا طریقہ الگ رہتا کیا, اس طرح بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. یاد رکھو اس کا کوئی طریقہ الگ نہیں ہے, الگ سے کوئی بھی سورے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو سورتیں آتی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے مسجد جا کے پڑھیں, مرد حضرات مسجد میں پڑھیں, عورتیں ہیں تو گھر میں پڑھے. عورتوں کے لیے اگر مسجد میں انتظام ہے تو عورتیں بھی مسجد جا کر نماز پڑھ سکتی ہے, یا پھر مرد حضرات بھی اگر مسجد نہیں جا سکتے یا پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, گھر والوں کو نماز سکھانا چاہ رہے, نماز پڑھانا چاہ رہے, تو مرد حضرات آگے بڑھ کر اپنے گھر میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتے ہیں. گھر کی عورتوں کو بھی ساتھ میں لے کر نماز پڑھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ نفل نماز ہے. ٹھیک ہے, اور تراویح کی نماز تہجد کی نماز الگ بھی نہیں ہے, دونوں بھی ایک ہی نماز ہے. جیسا کہ قیام اللیل, قیام رمضان, صلاۃ اللیل, یہ سب اسی نماز کے الگ الگ نام ہے. تو تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز دونوں ایک ہی ہے, اور وہ 8 رکعت ہے. تو
تو اب پڑھیں گے کیسے؟ جیسے عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لی عشاء کی، اب اس کے بعد آپ کو تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ عام طور پر جیسے نماز پڑھتے ویسے ہی 2 رکعت کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ اللہ اکبر بولیں گے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو جو سورہ آتا ہے وہ، اگر آپ کو صرف الم تر الإلاف، سورہ ماؤن، آرایت الذی قل هو اللہ انا اعطیناک، اگر یہی آتے ہیں تو یہی پڑھو، لیکن نہیں اگر آپ کو بڑے سورے آتے ہیں تو بڑے سورے بھی پڑھو، نہیں اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے بڑے سورے لیکن آتے نہیں، یاد نہیں ہے، تو آپ ہاتھ میں قرآن لے لو یا ہاتھ میں آپ کا موبائل لے لو، موبائل میں بھی جو قرآن ہے وہ قرآن کھول کے آپ اللہ اکبر بول کے، جیسے ابھی میں بتایا سورہ فاتحہ کے بعد پھر وہ قرآن دیکھتے ہوئے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جتنی لمبی صورتیں پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ عورت دوسرے عورتوں کو ساتھ میں لے کر بھی نماز پڑھا سکتی ہے، جماعت کے ساتھ بھی آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر مرد بھی پیچھے اپنے گھر کی عورتوں کو، غیر محرموں کو نہیں، اپنے گھر کی محرم عورتوں کو ساتھ میں لے کے ان کو بھی پیچھے ٹھہرا کے وہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو یاد رکھو، تو جو صورتیں آتی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی آتی ہے تو چھوٹی پڑھیں، بڑی آتی ہے تو بڑی پڑھے، دیکھ کر پڑھے، بغیر دیکھ کے پڑھے، جیسے عام طور پر نماز پڑھتے ویسے نماز پڑھ لیجئے۔ تو سورہ فاتحہ ہو گیا، اس کے بعد آپ کو جو سورت آتی ہے وہ سورت آپ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جیسے ہی قرآن بازو میں رکھ دیں گے، اللہ اکبر بول کے رکوع کریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر قرآن یا تو دیکھ کے پڑھے یا پھر جو سورت آتی ہے یاد ہو وہ سورت پڑھ لے، پھر اس کے بعد رکوع، 2 سجدے کر کے اتحیات پڑھ کے پھر سلام پھیر دے، 2 رکعت نماز آپ کی ہو گئی۔ یہ تراویح کی 2 رکعت ہوگی، پھر کھڑے ہوں گے، پھر اسی طرح 2 رکعت پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے، 4 ہو گئی، پھر اسی طرح 2 پڑھیں گے، مکمل ہو گئے 6، پھر 2 پڑھ کے سلام پھیریں گے، 8 رکعت تراویح کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب آپ کو اگر وتر پڑھنا ہے تو 3 رکعت وتر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور عام دنوں میں تہجد بھی پڑھتے تھے 8 رکعت، اس کے بعد پھر آپ کو وتر پڑھنا ہے، وتر کی 3 رکعت پڑھنا ہے۔ وتر کی نماز کے تعلق سے بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ دیکھیے، وتر کی نماز کتنی رکعت پڑھنا اور کیسے پڑھنا، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت بھی پڑھ سکتے، 1 رکعت بھی پڑھ سکتے، 5 رکعت بھی پڑھ سکتے، 7 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح احادیث سے۔ تو اب میں آپ کو پہلے 3 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، 3 رکعت کی نماز اگر آپ پڑھ رہے، اس کے لیے بھی 2 طریقے ہیں۔ کیسے؟ اب 3 رکعت وتر پڑھنا ہے تو عام طور پر جیسے ہم نماز پڑھتے وہی ہے طریقہ، الگ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے اللہ اکبر بول کے آپ ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھیں گے، اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھیں گے، ثنا عام طور پر جو ہم کہتے ہیں، اس کے بعد اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد وتر کی نماز میں۔ اگر وہ نہیں آتا، چھوٹا سورہ کوئی بھی آتا ہے تو وہ بھی سورت آپ کون سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر بول کے رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع کریں گے، رکوع کے بعد پھر 2 سجدے کریں گے، پھر سجدہ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون یہ سورت آتی ہے تو یہ پڑھیں، اگر یہ نہیں آتی تو دوسرا کون سا بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر بول کے رکوع کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سجدے کریں گے، پھر اس کے بعد اتحیات، پھر درود، پھر اس کے بعد اللہم انی ظلمت جو عام طور پر پڑھتے ہیں ہم لوگ، اس کے علاوہ جو بھی دعا آتی ہے وہ دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ 2 رکعت ہو گئی۔ اب اس کے بعد کھڑے ہوں گے، پھر اللہ اکبر بول کے سبحانک اللہم پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی 1 رکعت پھر الگ سے پڑھیں گے۔ 3 رکعت وتر پڑھنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں، 2 رکعت پڑھے، سلام پھیرے، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت کی اب نیت زبان سے کچھ بھی بولنا نہیں ہے، صرف اللہ اکبر بولے، سبحانک اللہم پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد آپ کو قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعائے قنوت جو بولتے ہیں۔ اب یہ دعائے قنوت، یہ قنوت وتر کب پڑھنا، کیسے پڑھنا، اس کے تعلق سے بھی دیکھیے ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اس میں کیا کرتے تھے، رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے، بیہقی کی یہ روایت ہے، سمجھ رہے؟ تو کیا کرنا ہے، اب سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، اب اس کے بعد پھر ایسے ہی ہاتھ باندھ کر آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر آپ ویسے ہی رکوع کر سکتے ہیں۔
لیکن اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لینا بہتر ہے، جیسا کہ اللہم انا نستعینک وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دعائے قنوت کی دوسری دعائیں بھی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو دعا یاد ہے وہ دعا آپ لوگ پڑھ لیجئے، رکوع سے پہلے ہی سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، فوراً کیا ہے آپ دعائے قنوت پڑھ لیں، یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنے کے بعد اس طرح آپ ہاتھ اٹھا کر بھی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے یہ طریقہ بتایا، ٹھیک ہے۔ تو رکوع سے پہلے پڑھنا یہ بہتر ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک آپ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر بول کے رکوع کرے، پھر اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی صحیح طریقہ ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے، تو آپ جو طریقے سے بھی پڑھنا ہے پڑھ سکتے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی دعائے قنوت مکمل ہو گئی آپ رکوع کریں، پھر اس کے بعد 2 سجدے کریں اور سلام پھیر دیں۔ اب آپ کے پورے 3 رکعت مکمل ہو گئے وتر کے۔ اگر آپ 1 رکعت پڑھنا چاہ رہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بس اللہ اکبر بولے، سبحانک اللہم پڑھے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، پھر اس کے بعد الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے قل ھو اللہ احد پڑھے، پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے، ٹھیک ہے۔ دعائے قنوت پڑھ کے پھر اللہ اکبر بول کے رکوع کر لیں، پھر 2 سجدے کر لیں، اتحیات پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، ہو گیا۔ 1 رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب 3 رکعت پڑھنا، 5 رکعت پڑھنا، 7 رکعت پڑھنا تو کیا کرنا ہے؟ ایک ہی سلام کے ساتھ اگر پڑھنا ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر بولے، سبحانک اللہم ثنا پڑھ لیے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھ لیے، پھر اس کے بعد آپ کو جو سورت آتی ہے وہ سورہ پڑھ لیے، پھر اس کے بعد رکوع 2 سجدے کر لیے، اس کے بعد پھر ٹھہر گئے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر دوسرا سورہ پڑھے، پھر اس کے بعد رکوع کرے، 2 سجدے کرے۔ اب اتحیات میں بیٹھنا ہے نا، لیکن نہیں بیٹھنا۔ اگر آپ کو 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت پڑھنا ہے تو پھر اتحیات میں بیٹھے بغیر پھر سیدھا ٹھہر جاؤ۔ اب یہ تیسری رکعت، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر دوسری سورت پڑھے، پھر رکوع سجدہ کرے، پھر ٹھہر گئے، 4 رکعت ہو گئے، پھر ٹھہرے تو 5 رکعت ہو گئے۔ بغیر اتحیات میں بیٹھے اس طرح 5 رکعت بھی آپ پڑھ لیے، 7 رکعت بھی پڑھ لیے، آخری رکعت میں اتحیات میں بیٹھے، اتحیات درود پڑھ لے کے پھر اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیے۔ اس طرح بھی آپ وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وتر کی نماز کتنی رکعت پڑھے؟ وتر کی نماز 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔